2024 अप्रैल के बाद मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाएगा और हैकल सुलेमानी को तमीर कर दिया जाएगा। सुरख गाय और बैतुल मुकद्दस को गिरा दिया जाना कि हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए जो अहम चीज है वो लावी खानदान का होना है। हैकल सुलेमानी की तमीर क्यों जरूरी है और क्या उसके लिए मस्जिद अक्सा को गिराया जाना जरूरी है? इसके मसामार के किए जाने के हवाले से कोई एक हदीस भी नहीं है। देयर इज नो एनी सिंगल रेफरेंस इन द हदीस। खुरासान से काफिले निकलेंगे मुजाहिदीन के मदद के लिए। बैतुल मुकद्दस जो है ये उम्मत मुस्लिमा का दारुल खिलाफा होगा। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? सच्ची बात बताऊं तो पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में। उस वक्त फलस्तीन का झंडा लहराया जाना एक जुर्म तस्लीम किया जाए। उनमें एक आवाज थी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। इस वक्त बहुत शोर है कि सहूनी प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाए। क्या उलमाए कराम इसके हक में फतवा देते हैं? इसके लिए जरूरत फतवे की तरफ देखने की नहीं है, इसके लिए जरूरत है अपने गिरेबान में देखने की। हमेशा की तरह इस दफा भी रमजान के आते ही सोशल मीडिया पे फिरकावारियत को लेकर तूफान ने बदतमीजी मचा हुआ है। अब वो हनफी, शाफी, मालकी, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी और शिया के चक्कर में नहीं है। एक खबर है कि बैतुल मुकद्दस को अब गिरा दिया जाएगा क्योंकि यहूदियों को वो 4 सुरख गायें मिल गई हैं जिनकी तलाश 2000 साल से जारी थी, वो मिल गई है और ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही। क्या कहते हैं आप? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त वो सुरख गाय और बैतुल मुकद्दस को गिरा दिया जाना और हैकल सुलेमानी की तामीर सानी के हवाले से जो है वो चर्चा ज़ुबान ज़द आम है। तो माजरा ये है कि यहूदियों के यहाँ एक प्रोफेसी है और वो ये है कि जिस दिन उनको सुर्ख रंग की 4 गाय मैसर आ गई, उनके बछड़े जिनकी उम्र करीब 3 साल हो गई, और उनको कोहे जैतून के ऊपर जो है वो ज़िबा किया जाएगा। और उनका एक ख़ास तरीका होता है कि जिस तरह जब हैकल के अंदर कुर्बान गाह पे जब कोई कुर्बानी दी जाती थी तो उसका जो है वो कुछ गोश्त का हिस्सा कुर्बान करने वाले काहन को दे दिया जाता था और कुछ हिस्सा तकसीम कर दिया जाता था, कुछ हिस्सा जला दिया जाता था। वो अक्सर चर्बी पर मुश्तमिल होता था। तो उनका ख्याल भी ये है कि इस वक्त चूँकि यहूदियों से जो कोताहियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, जो अल्लाह के हुजूर उन्होंने अहद शिकनी की है, अब दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ अगर उनको कामयाबी और कामरानी मैसर आएगी तो सबसे पहले उनको पाक होना पड़ेगा। और उस पाक होने का तरीका यही है कि वो सुर्ख 4 तरह के जो बछड़े होंगे जिनकी उम्र 3 साल होंगी, उनको कोहे जैतून के ऊपर कुर्बान किया जाएगा। उनके जिस्म का कुछ हिस्सा जलाया जाएगा और उसकी राख जो है उसको पानी में मिला के ख़ास तरह के लोग जो हैं उससे गुस्ल करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हैकल सुलेमानी की तामीर का सिलसिला शुरू होगा। वर्ष भाई, ये जो आपने अभी वाक़े का तज़किरा किया है, इसका वो कुरान और सुन्नत से कोई हमें रेफरेंस मिलता है? नहीं, ना सिर्फ ये कि कुरान और सुन्नत में इसका कोई हवाला मौजूद नहीं है, बल्कि तौरात, ज़बूर और इंजील में भी इसकी कोई शहादत नहीं है। ये इसकी कोई पेशन गोई नहीं है। ये महज जो सहूनी हैं या यहूदी हैं उनकी कोई अपनी रवायात होंगी, कोई सीना बसीना सिलसिला चलता आ रहा होगा, या उनकी कोई ट्रेडिशंस जिस तरह होते हैं हर कौम के, तो उनके अंदर भी ये कुछ चलती आ रही है। और उनका कहना तो ये है कि 2000 साल से हम इनकी तलाश में थे, जो गालिबन इनको टेक्सास से ये मैसर आई हैं और वहाँ से यानी एनिमल्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन ज़ाहिर है यहूदियों के लिए उनको हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। लिहाजा उन्होंने जो है वो उसको हासिल कर लिया है। वो यरूशलेम पहुँच चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि अप्रैल 2024 में उनकी 3 साल उम्र जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद उनकी कुर्बानी दी जाएगी। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि 2024 अप्रैल के बाद मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाएगा और हैकल सुलेमानी को तमीर कर दिया जाएगा? नहीं, ये देखिए, ये हमारी कम एतक़ादी है, ये हमारा यानी जो एक बुरा गुमान है वो आप समझ लीजिए। ये उनके यहाँ इसको तसव्वुर किया जाता है कि वो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। एक बात जहन में रखिए कि हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए जो अहम चीज़ है वो लावी ख़ानदान का होना है।
وہاں پہ کچھ ایسے یہودی خاندان ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم لاوی خاندان میں سے ہیں. یعنی لاوی قبیلہ وہ ہے کہ جس سے ہارون اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور اس وقت وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم لاوی خاندان میں سے ہیں. اور جو جتنے بھی کاہن ہوا کرتے تھے جو ہیکل سلیمانی میں عبادت کے فرائض سر انجام دیا کرتے تھے، وہ خاندان لاوی سے ہوا کرتے تھے، اور ان کا یعنی ہارون علیہ السلام سے ان کا سلسلہ ہوتا تھا، اور وہی سارے کاہن اور جو کہانت کے فرائض سر انجام دیتے تھے وہ اسی خاندان سے تھے. تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں سب سے اہم چیز جو یہود کو مطلوب ہے وہ ہے لاوی خاندان میں سے کاہن جو کہ ہارون کی نسل میں سے ہوں گے. تو وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کو میسر نہیں آئے. تابوت سکینہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہیکل سلیمانی سے پہلے انہوں نے تابوت سکینہ کو بھی حاصل کرنا ہے، جو کہ ابھی تک تو ان کو میسر نہیں ہے. اور تیسری بات جو عام مسلمانوں کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو بیت المقدس یعنی جو مسجد اقصی ہے یہ ہیکل سلیمانی کے اوپر بنی ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ یہودی بھی ہیں وہ بھی اس کو کلیم کرتے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے یہ ہیکل سلیمانی کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، جبکہ ہیکل سلیمانی کے 3 حصے ہیں. ایک حصے جہاں پہ وہ جو ہے وہ اس کو کھلا ہے، جہاں پہ بازار لگا کرتے تھے مسیح علیہ السلام نے، وہیں ان کے سامان کو گرایا تھا اور ان کو بگایا تھا کہ خدا کے گھر میں تجارت کرتے ہوں. دوسرا حصہ جہاں جو ہے وہ یہودی جایا کرتے تھے. تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو عبادت کے لیے مختص تھا، جو صرف عبادت کے لیے مختص تھا، جہاں صرف کاہن جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی اس احاطہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. تو مسجد اقصی نہ پہلے حصے میں ہے، نہ دوسرے حصے میں، نہ تیسرے حصے میں، بلکہ یہ وہ جو بڑا احاطہ ہے اس کی ایکسٹینشن جو لینڈ ہے اس میں ہے یہ. اور چونکہ ابھی انہوں نے ہیکل سلیمانی کی توسیع کرنی ہے، تو جب توسیع کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ مسجد اقصی کو اس کے بیچ میں لیں گے. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اس پہ ایمان ہونا چاہیے، میرا تو ایمان ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جو ہے یہ اس کے گرائے جانے کی یا اس کی تباہی اور بربادی کے حوالے سے یا اس کے مسامار کیے جانے کے حوالے سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. there is no any single reference in the حدیث. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو ہے کہ یہ آباد ہوگا. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب خراسان سے قافلے نکلیں گے امام مہدی علیہ السلام کے لیے، تو اس وقت جب خلافت قائم ہوگی تو بیت المقدس جو ہے یہ امت مسلمہ کا دارالخلافہ ہوگا. تو آپ تصور کیجئے کہ جب امام مہدی آئیں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ریاستیں ہوں گی، اس سے پہلے بھی جو مجاہدین ہوں گے، تو آپ تصور کیجئے کہ جب یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور وہاں پہ اسلامی نظام قائم ہوگا تو وہ اس کا دارالخلافہ بنے گا. تو ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد اقصی؟ تو مسجد اقصی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل بے فکر رہیے. آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی وہ جو ہے وہ 4 گائے کی قربانی کریں گے اپریل میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسجد اقصی کو گرا دیا جائے گا. میاں 40,000 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. لاکھوں من جو ہے وہ کنکریٹ کے نیچے دبا دیا ہے. تو اس سے بڑی اور قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی امت مسلمہ اس وقت تک نہیں جاگی تو وہ 4 بچڑوں کا وہ قربان کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے تو 40,000 جانوں کو قربان کر دیا ہے. تو اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی؟ لگا اس حوالے سے بالکل آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. ہیکل سلیمانی کی تعمیر کیوں ضروری ہے، اور کیا اس کے لیے مسجد اقصی کو گرایا جانا ضروری ہے؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بنیادیں ہیں جس کے اوپر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہونی ہے وہ موجود ہیں، اور اس کے لیے مسجد اقصی کو گرایا جانا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بات ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کیوں ضروری ہے. ہیکل سلیمانی کی تعمیر اس لیے ضروری ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو نہیں ہوگی تب تک ان کا مسیحا نہیں آئے گا. اور یہ مسیحا وہی ہے کہ جس کو ہم دجال کہتے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ تب تک مسیحا کی آمد ممکن نہیں ہے، ناگزیر ہے کہ جب تک
جو اس ہے کی وہ تعمیر نہیں ہو جاتی. ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہو جاتی. تو اس لیے یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعمیر ہمارے لیے ضروری ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت آنے والی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے پوچھا تھا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے؟ کب آئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا کہ ما اعددت لها، کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. تو اللہ. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس سارے سناریو کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے فلسطین کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے. تو فرض کریں کہ آج اگر قیامت ہمارے سامنے کھڑی ہو تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بیچا ہے. تو سچی بات ہے کہ ہمیں اس میں اگر ہم غور و فکر کریں، تیاری کریں اعمال بجا لانے کے حوالے سے، اتحاد اور اتفاق کے لیے، امت کے لیے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، تو یہ زیادہ ویلڈ ہوگا انشاءاللہ. اس سارے سینیریو میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ سچی بات بتاؤں تو پاکستان نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. پاکستان اگر کھل کے یہی کہتے کہ ہم فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے. وہ جو فلسطین کے بچے مائیں، وہ لٹے پھٹے، وہ بے گھر بے کس بے بس لوگ، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ آج بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ پی ایس ایل ہوتا ہے. جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا تو ورلڈ کپ ہو رہا تھا، ادھر بم چل رہے تھے اور ہمارے اسٹیڈیم میں گانے چل رہے تھے. اور جب انتہا پہ پہنچا تو پی ایس ایل ہوا. محض پی ایس ایل نہیں ہوا، پی ایس ایل کو کے ایف سی اسپانسر کرتا ہے، اور اسپانسر کرنے کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی شرائط رکھی تھی اس شرائط میں یہ تھا کہ پاکستان کے اسٹیڈیمز میں جب کرکٹ میچ پورے عروج پہ ہوگا، پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت فلسطین کا جھنڈا لہرایا جانا ایک جرم تسلیم کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے لہرائے ان کو اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا گیا. بات پھر یہیں پہ نہیں رکی، بلکہ مختلف جگہوں پہ جن لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا ان کو احتجاج کرنے سے روک دیا گیا. پچھلے دنوں ہمارے جو پارلیمنٹ میں چند ایک شیر جوان تھے کہ جو گرجتے بھی تھے، برستے بھی تھے، جو امت مسلمہ کے لیے آواز بھی اٹھاتے تھے، جو امت مسلمہ کے جو ہے وہ ریزتے ہوئے زخموں کا اظہار بھی کرتے تھے، تذکرہ بھی کرتے تھے اور ان کا مداوع کرنے کے حوالے سے اپیل بھی کرتے تھے. ان میں ایک آواز تھی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کی. پچھلے دنوں جب انہوں نے اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کرنا چاہا فلسطین کے حق میں، اور کیا پیسفل احتجاج کرتے ہیں. سسٹر حمیرہ طیبہ ہمارے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق ہے، یہاں آتے رہتے ہیں، اور سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم اسلام آباد میں جب فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے کے لیے وہ پہنچے تو پولیس نے ان کو روک دیا. ان کے اوپر سختی کی گئی، ان کو دھکے مارے گئے، ذلیل کیا گیا. اور اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو پوری طرح سے ان کا تعاقب کیا گیا، اور رات میں ان کو خبر ملی کہ ان کے اوپر 4 طرح کے مقدمات درج کر دیے گئے، ایف آئی آر کاٹ دی گئی ادھر سے جانے کے بعد سسٹر حمیرہ طیبہ کے اوپر اور سینیٹر مشتاق اور دیگر لوگوں کے اوپر. تو آپ نے پوچھا کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، تو مجھے تو سچی بات ہے کہ بے وفاؤں کی صف میں کھڑا نظر آ رہا ہے. وگرنہ وہ ملک کہ جب اس کی چند سال عمر تھی، ہم معاشرتی طور پہ مستحکم نہیں تھے، طاقت و قوت کے اعتبار سے ہم کوئی شے نہیں تھے، اس وقت بھی ہمارا سٹانس تھا کہ ہم صہیونی ریاست کو، جو کہ یورپ کا ایک ناجائز بچہ ہے، اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. بالکل ایسے ہی. تو میاں آج کھل کے کہہ دو کہ بھی ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے بارے میں تحریر کرے یا تقریر کرے یا ان کے حق میں آواز اٹھائے. ہم خاموش ہو جائیں. اس وقت بہت شور ہے کہ صہیونی پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کیا جائے. کیا علماء کرام اس کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں؟ یعنی
ہمیں اب صہیونی اور ان کی جو معاونت کرنے والی پروڈکٹ ہیں یا کمپنیز ہیں اس کے بائیکاٹ کے لیے آپ کو فتوے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضرورت فتوے کی طرف دیکھنے کی نہیں ہے, اس کے لیے ضرورت ہے اپنے گریبان میں دیکھنے کی. اپنے گریبان میں جان کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر غیرت ایمانی ہے یا نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر امت کا درد موجود ہے کہ نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتحاد امت ہے یا نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کجسد واحد کا جو ایک تصور رسول اللہ نے دیا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, کہ وہ ہمیں درد محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر تو یہ چیزیں محسوس ہوں تو پھر فتوے کی ضرورت نہیں ہے, پھر یہ غیرت کا مسئلہ ہے. اور اگر یہ چیزیں محسوس نہ ہوں تو پھر سچی بات ہے کہ ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ غیرت کے اعتبار سے ہمارا انتقال واقع ہو چکا ہے. تو پھر جو چاہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم حیا نہیں کرتے تو جو چاہو پھر کرو. تو ٹھیک ہے, اگر ہمارے اندر غیرت نہیں ہے, غیرت ایمانی نہیں ہے, اتحاد امت نہیں ہے, امت کا درد نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو فتوی کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں, پھر ہم انجوائے کریں. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی رمضان کے آتے ہی سوشل میڈیا پہ فرقہ واریت کو لے کے طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان کے آتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر, مین سٹریم میڈیا کے اوپر, یعنی علماء اکرام, مختلف مکاتبہ فکر کے علماء اکرام کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے اختلافی مسائل کے اوپر بات کی جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اب جو نوجوان ہے وہ بڑا سمجھدار ہے, وہ ان ہتھ کنڈوں میں آنے والا نہیں ہے. اب وہ حنفی, شافی, مالکی, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی اور شیعہ کے چکر میں نہیں آئے گا. اب اس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ موجودہ اور آنے والے زمانے میں محض دو ہی گروہ ہوں گے, ایک وہ کہ جو غیرت ایمانی سے سرشار ہوگا اور ایک وہ جو غیرت ایمانی سے محروم ہوگا. اب یہی دو گروہ ایگزسٹ کریں گے. پہلے گروہ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا. وہ محسوس کرے گا کہ جو امت مسلمہ کا درد ہے اس کو اپنے درد میں محسوس کرے گا, جو ان کی تکلیف ہے اس کو اپنی تکلیف محسوس کرے گا, جو ان کے لیے بات کرے گا, تحریر کرے گا, تقریر کرے گا, ان کے لیے روئے گا, گڑ گڑائے گا, جد و جہد کرے گا, ان کے لیے بائیک آؤٹ کرے گا, ان کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا, یہ تو وفاداروں کا گروہ ہوگا. یا کم سے کم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرے گا, کم سے کم اللہ کے حضور 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, امت مسلمہ کی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری کے لیے اللہ کے حضور آنسو تو بہائے گا. اور دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو ان تمام احساسات کیفیات سے محروم ہوگا. تو اس وقت اصل میں ہمارا جوان بہت سمجھدار ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. بالکل ایسا. تو ابھی انشاءاللہ آنے والے زمانے میں آپ کو یہی دو, اب یہ بہت جلدی یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے. یہ فرقہ واریت کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اب یہ مسئلہ نہیں, اب مسئلہ اور جس کو دیکھنے کی, غور و فکر کرنے کی ضرورت, وہ مسئلہ اور ہے. اچھا جی, سوشل میڈیا پہ آپ سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ جب آل رسول کو شہید کیا جا رہا تھا تو کوفہ والے کیسے کھڑے یہ سب کچھ دیکھتے رہے؟ بالکل ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے آج 57 مسلم ممالک کھڑے فلسطین اور غزہ میں تڑپتے, لٹتے اور شہید ہوتے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ایسے دیکھتے ہیں.